असब आपकी ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा ख़ासा जो खैर मतलब कि मेरे इल्म में नहीं था, वो पहली दफ़ा आया कि आपने कोई अरसा 32 साल जो है वो साल जुआ पढ़ा रहे हैं मुसलसल। मैं पहले कभी कभी जुआ पढ़ा लेता था, किसी कोई आलम दीन नहीं आया तो किसी ने अचानक बुला लिया, जी चले। तो एक दिन मैं ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ था सर्जिकल वाले काम पे, तो मैं टेबल बैठा हुआ, वो आके मेरे सामने खड़े हो गए। तो कहते हैं वो जुमा पढ़ाना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं जुमा ना पढ़ा रहा होता तो शायद मैं कहीं भी ना होता इस वक्त। असब वो इस जुमे के हवाले से तो बड़ी आपने दिलचस्प बात बताई थी मुझे, मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन को भी वो बात पता चली थी। एक दिन एक जुमे में देखा कि जी मिठाइयाँ आ रही हैं बड़ी, पता चला जी कि वो मीर साहब के जो मामू हैं उन्होंने कुरान करीम ख़त्म किया 36 साल में, जुम्मे के अंदर तफसीर के साथ। सुभान अल्लाह। आज भी लोग बहुत मुश्किल काम समझते हैं और मैं उसको उतना आसान समझता हूँ। क्यों कि अल्लाह ताला ने हर मौजू रखा है कुरान। आजकल ये तशहीर है ना, जब आप किसी पे खर्च करते हैं या लोगों को दिखाते हैं, एक तो ज़रूरत भी होती है लोगों को, जो आपके मावनीन होते हैं जिन्होंने आपको अमानतें दी होती हैं, उनको भी ज़रा तसल्ली होती है कि आपकी चीज़ें अमानतें पहुँच गई हैं लोगों तक सारा कुछ। और साथ होता है कि जो लोगों को बात तशहीर भी कर रहे होते हैं कि थोड़ा खर्च करके ज़्यादा ले भी रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है वो इतदाल, या आप क्या समझते हैं किस हद तक आप रखते हैं और क्या होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो तशहीर जो है ना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये पहलू अच्छा नहीं है। ये मौजूदा दौर की बात है। असल में मौजूदा दौर ने जो चीज़ें दी हैं ना, जदीद दौर ने जो हमें चीज़ें दी हैं, उनमें से एक ये चीज़ भी आ गई कि आप अच्छा काम करें और उसको नशर करते हैं। अगर हम इबादत कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो हमारी कमाई अगर हलाल की होगी तो वो कबूलियत तक पहुँचेगी। मेरे से बहुत अमीर है, उसके पास ये भी है, ये भी है। उधर ना देखें, नीचे देखें जो आपके नीचे है उसके पास क्या नहीं है। लोग अपने बहन भाइयों का, वालदैन का, अज़ीज़ व अक़ारिब का, अपने ख़ानदान का ख्याल नहीं रखते। मैं ये पैगाम दूंगा कि वो इन सब का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट का नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान शख्सियत आलम दीन हैं, आप माहिर तालीम हैं, आप ख़तीब हैं, आप एक उस्ताद हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं। शख्सियत के इतने सारे पहलू यकीनन अपने तजुर्बात और मुशाहदात का एक ज़ख़ीरा अपने पास रखती है। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब हाफ़िज़ शाहिद अमीन साहब के साथ, जो कि चेयरमैन हैं अल-फलाह फाउंडेशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। असब एक तो हम आपका जो अल-फलाह फाउंडेशन के हवाले से सबसे बड़ा हवाला तो खिदमत खल्क़ का लोगों को नज़र आता है, और लेकिन जो मैंने जितनी बार ये चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, ये तो मुझे भी आज पता चली हैं कि ये इतने सारे शख्सियत के पहलू हैं माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हाफ़िज़ शाहिद अमीन का बचपन कैसा था और कहाँ गुज़रा और क्या यादें हैं उसकी? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आज आपका यहाँ पैगाम चैनल में बुलाने का। तो बचपन हमारा जो है वो सियालकोट से ही बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है, और सियालकोट शहर से ही ताल्लुक़ है। और हमारे वालिद साहब और बुज़ुर्गों का, यानी हमारे आबा व अजदाद का ज़मींदार का सिलसिला है, और वही अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो प्राइमरी जो है मैंने जुनाइद एफिशिएंसी स्कूल सियालकोट में की थी, और मेरे बड़े भाई भी 2-3 उधर से ही पढ़े थे, और बड़ा अच्छा स्कूल था उस वक्त। तो उसके बाद हिफ्ज़ का सिलसिला था, तो वो हमारे बुज़ुर्गों का, मेरी वालदा कह लें, हमारी ताई अम्मी थी, तो हमने बड़ी अम्मी कहना उन्हें। तो वो बड़ी अम्मी, उनका एक फोकस हो गया हुआ था उस पर कि मैंने इसको हिफ़्ज़ करवाना है। तो बचपन में वो ज़हन में डालते थे। तो वो मसला ये होता है कि एक बच्चा क्या पिक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, कैसी उसकी स्टडी आ रही है। तो स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला रहा है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों में झिझक होती है, झिझक अब शायद मैं समझता हूँ कि अब मुझ में आ गई है, लेकिन उस वक्त बचपन में नहीं थी। उस वक्त मैं कॉन्फिडेंट होता था। वो हमारे हेडमास्टर साहब सवाल पूछा, तो वो असम्बली में पूछा था उन्होंने, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया, मैं उठा, मैंने जवाब दिया, उन्होंने इनाम भी दिया। और मेरे क्लास टीचर ये कहने लगे कि मुझे पता था कि तुम ही उठोगे, तुम ही जवाब दोगे। और जो हिफ्ज़ कुरान है, वही मैंने आपको बताया कि वो ज़हन में एक पहले से रख दिया गया था कि ये करना है। तो मुझे भी पता था कि ये मैंने ही करना है। तो बड़े भाई छोड़ने के उधर मस्जिद इब्राहिमी में, मस्जिद इब्राहिम हमारे घर से थोड़े फासले पे है,
اور اب آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی کہ وہ ہمارے پروفیسر علامہ حافظ اعظمی صاحب کی مسجد ہے، اور ان سے پہلے مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بزرگوں نے یہ مسجد بنائی تھی. تو وہ تدریس کا سلسلہ وہاں، حفظ القرآن کا سلسلہ وہاں تھا. تو مولانا صالح صاحب پوچھتے ہیں کہ تم حفظ کر لو گے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ کر لوں گا. اور الحمدللہ وہ 2 سال میں مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. میں نے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے میٹرک کیا، اس کے بعد ملک کالج سے ایف اے کیا، پھر ملک کالج سے بی اے کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں نے ماسٹر کیا اسلامیات میں. اور پنجاب یونیورسٹی میں مزیدار بات تھی کہ ایک تو میرا 7ویں نمبر پہ نام تھا. اچھا، لسٹ میں بڑی مجھے توقع نہیں تھی. جب لسٹ میں نے دیکھی تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ میرا 7ویں نمبر پہ نام آیا. میں نے نا اصل میں 2 جگہ اپلائی کیا تھا. دوسرا میرا تھا ڈپارٹمنٹ یہ لاء کالج. تو لاء کالج میں گیا، وہاں پر بھی میرا نام آ گیا ہوا تھا. تو اب میں نے سوچا میرے 2 ماموں جو تھے انہوں نے بھی لاء کیا تھا، ایک نے آگے ایل ایل ایم بھی کیا ہوا تھا. تو انہوں نے آگے نا وہ کیا نہیں ہے، وکالت کی نہیں ہے، یعنی اس شعبے کو ایز اے بزنس اختیار نہیں کیا. تو پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ بڑے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ایز اے پیشہ کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے وہ چھوڑ کے ہوئے تھے. بہرحال دوسرا میرا یہی تھا کہ میں خود الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں. اس دوران میں نے ترجمہ بھی پڑھا، کتابیں بھی پڑھیں. میرے استادوں میں مولانا فضل الرحمان کلیم صاحب ہیں، بہت ہی پیارے تھے. اور مولانا عطا الرحمان اشرف صاحب ہیں، مولانا محمد علی جہاں باز صاحب ہیں، اور پروفیسر علامہ حافظ اعظمی صاحب ہیں، جسے میں نے دوسری مرتبہ ان سے میں نے ترجمہ قرآن پڑھا تھا. اور وہ میرا شعور کا زمانہ تھا صحیح جب میں نے وہ ترجمہ قرآن پڑھا ہے. تو آپ نے تو بہت بڑی بڑی شخصیات سے ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ سیکھا. تو یہ کتابیں کہاں پڑھی ہیں آپ نے، یہ سارا جو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ مسجد میں ہی ہوتا تھا. اچھا. میں نا کسی مدرسے میں نہیں گیا ایز اٹ از. خواہش میری یہ تھی کہ مجھے اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ میں داخلہ ملے. اچھا، ماشاء اللہ. لیکن اس وقت ایک تو آپ کو پتہ ہے مطلب انفارمیشن کا اتنا دور نہیں ہوتا تھا، کیسے داخلے ہونے ہیں، کیا ہونا ہے، کس وقت ہوتے ہیں. تو بہرحال دل میں تو بات رہی، آج تک بھی ہے کہ وہاں سے بڑے ہوتے تو مطلب آپ کو اور طرح کا علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر بین الاقوامی طور پر آپ لوگوں میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل لوگوں میں جاتے ہیں، وہ سے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، قوموں سے. اچھا، سب کیا تھا آپ کے ذہن میں جب آپ نے اسلامیات کیا یا مکمل کر لیا؟ جی. تو کیا اب میں اسی ایم اسلامیات کو آگے کنٹینیو کروں گا، اس کو بطور جاری بدہ کہیں ہوتا ہے یونیورسٹی میں بندہ جاتا ہے، پروفیسر اس میں پڑھاتا ہے یا لیکن چونکہ آپ کا وہ آپ نے بتایا کہ ذمہ دارہ تھا یا باقی چیزیں تھیں، تو پھر اس کے بعد کا سفر جو تھا، یہ پروفیشنل لائف جو تھی، اس کا رخ کیا ہوا؟ وہ جیسے میں نے بتایا ہمارا ذمہ دارہ تھا، تو والد صاحب تو بڑے سخت تھے کہ بھئی اگر ہم کبھی اپنے ڈیرے پہ بھی چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ، جا کر پڑھو، ڈیرے پہ نہیں جانا. ڈیرے پہ نہیں جانا. ظاہر ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ادھر آئیں گے تو ان کو یہ چیزیں اچھی لگیں گی. تو ان کا ایک اپنا تجربہ تھا. تو اس لحاظ سے ہم سب بھائیوں پہ سختی رہی ہے. ہم 6 بھائی ہیں الحمدللہ. تو وہ سختی رہی ہے کہ نہیں ڈیرے پہ نہیں آنا، پڑھو بس آپ پڑھنا ہے. ہاں الحمدللہ ہم سب بھائی گریجویٹ، باقی 5 بھائی ہم 5 بھائی پر پوسٹ گریجویٹ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہ اللہ کی توفیق، اور اللہ کی توفیق کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو محنت ہے نا وہ بہت زیادہ ہم پہ، انہوں نے فل جسے کہہ لینا پوری طرح انہماک کے ساتھ ہمیں کہا کہ پڑھنا ہے بس، آپ نے کچھ اور نہیں کرنا. میں آج یہی سمجھتا ہوں بعض اوقات انسان آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں یا کم عمری ہوتی ہے یا پھر جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، تو میں کچھ کر لوں، یہ کر لوں. تو اس دوران الحمدللہ بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملی اور پڑھائی کا موقع ملا، پڑھے الحمدللہ. جو آپ نے سوال کیا کہ یعنی ایم اے کرنے کے بعد، ایم اے کے دوران ہی نا مجھے ایک موقع ملا تھا بزنس کرنے کا، سرجیکل کا. تو اس وقت بھی میں نے اس موقع کو تھوڑا سا غنیمت جانا اور اس میں نے قدم رکھ دیا، آ گیا اس میں. اور پہلے 5-6 سالوں میں بہت اچھا رسپانس تھا اس کا. سرجیکل کا میں نے کام کیا، اور سیالکوٹ میں اس وقت سرجیکل کا بڑا عروج تھا. سیالکوٹ ایسا شہر ہے کہ
وہ ہر گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی ہم نے ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے. تو آپ ایکسپورٹ ہوتی بھی بہت ہے, ظاہر بات ہے ایسا ہی ہے اس کا, اس خیال سے ایکسپورٹ ہوتی بھی بہت ہے نا. جی ہاں جی. تو وہ ایک بندہ انہیریٹ کرتا ہے نا کہ وراثت میں آتا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ ایک نہ ایک دفعہ تو کوشش ضرور کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں. لیکن الحمدللہ میں نے بھی کیا اور بڑا اچھا تجربہ میرا رہا. 12-13 سال میں نے وہ کام کیا. جن چیزوں کا نہیں پتہ چلتا ان کا پتہ چلا, پھر اس کے متعلقات جو ہوتے ہیں بہت سے ان کا پتہ چلا, پھر لوگوں کے ساتھ لین دین کا پتہ چلا کہ بزنس کس طرح کرنا چاہیے, کس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ حلال اور حرام کے تصور کو ہم نے جو اپنایا وہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے, اپنے استادوں کی وجہ سے وہ اپنایا الحمدللہ. کہ بینکوں کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہاں بالکل. تو ایکسپورٹ تو پھر کیسے ہو سکتی ہے, ایل سیاں کھلوانا اور یہ کرنا؟ ایل سی کا تعلق اس سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لون کا تعلق ایک علیحدہ چیز ہے. لون اس میں ہاں چیزیں ہیں کچھ اس میں معاشی طور پر. یہ ایک چیز ہے کہ آپ بل پرچیز کر لیں, یعنی آپ نے جو کنسائنمنٹ بھیجی ہے اس کے ڈاکومنٹس بینک رکھتا ہے اور آدھی پیمنٹ دے دیتا ہے آپ کو. تو اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان بچنا چاہے تو بچ بھی سکتا ہے. تو تھوڑا اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں انسان کی زندگی میں میرا جو اپنا تجربہ ہے نا, اونچ نیچ آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک انسان زندہ ہے. کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی آ جائے گی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی آ جائے گی کہ آپ پریشان بھی ہوں گے. اور بھی تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنا گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود راستے نکالتا ہے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے راستے نکالتا ہے. کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلے. تو وہی حساب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز دے دی ہے, اس سے بہتر دے دی. اب تک الحمدللہ یہی تجربہ ہے. جی اصب آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا خاصہ جو خیر میرے علم میں نہیں تھا, وہ پہلی دفعہ آیا کہ آپ نے کوئی عرصہ 32 سال جو ہے وہ سال جمعہ پڑھا رہے ہیں مسلسل. جی الحمدللہ. تو یہ آغاز کب ہوا اور اس کا یعنی کس طرح موقع بنا؟ یہ بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. وہ یوں ہے کہ میں پہلے کبھی کبھی جمعہ پڑھا لیتا تھا. کوئی عالم دین نہیں آیا تو کسی نے اچانک بلا لیا, جی چلیں. میرے تایا جی تو ان کو پتا تھا کہ یہ کرتا. انہوں نے مسجد بنائی الحمدللہ اپنی, ہم نے اپنے رقبے پہ 14 کنال رقبہ انہوں نے وقف کیا اور اس میں تقریباً 7 کنال میں مسجد ہے. اچھا, سیالکوٹ میں سب سے بڑی مسجد ہے, بہت بڑا مطلب کہ ہاں بڑا سیٹ اپ ہے. جی. تو ایک دن میں نا اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا سرجیکل والے کام پہ ہی. تو اس طرح سے میں اور آپ آمنے سامنے نا, تو میں ٹیبل بیٹھا وہ آ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ جمعہ پڑھانا ہے. میں نا سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اچھا بندوبست کر دیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کوئی عالم دین. تو کہتے ہیں نہیں کسی کو نہیں ڈھونڈنا. میں نے کہا تو پھر جمعہ کس نے پڑھانا ہے؟ تو کہتے ہیں تم نے پڑھانا ہے. میری تو ویسے جیسے ہوائیاں اڑ گئی اس کو کہ یہ کیا کام ہوا ہے. بہرحال تھوڑا میں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا جواب دوں. اصل میں ہمارے گھر میں ان کا حکم چلتا تھا. حکم بات آ جائے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے نہ نہیں کرنی, کوئی آرگومنٹ کر سکتے ہیں. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلے میں پڑھا دوں گا. سوچ ایک لمحے کی, اور میں فخر بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک لمحے کی سوچ نے آج مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ صحیح بات ہے. جتنی بھی چیزیں نا وہ خدمت حلق ہے یا میری زندگی میں باقی چیزیں, وہ باقی ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں جمعہ نہ پڑھا رہا ہوتا تو شاید میں کہیں بھی نہ ہوتا اس وقت. وہ ایک اس کی برکت کی وجہ سے جو ہے سب چیزیں. جی بالکل, ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا نا کہ اب یہ کام کرنا ہے. حالانکہ وہ ہماری مسجد آپ آئیں انشاءاللہ کسی وقت آپ دیکھیں تو اتنی بڑی مسجد, اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں تو بہت بڑا خطیب ہوگا تو مسجد جو ہے اس کی آبادی ہوگی, یہ بڑھے گی. بس اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں الحمدللہ. تو پھر وہ میں نے جمعہ شروع کر دیا آہستہ آہستہ. تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ 24 بندے ہوتے تھے. اچھا, 24 بندے, اور وہ لاؤڈ اسپیکر ہم گھر سے لے کے جاتے تھے. آبادی نہیں تھی اس جگہ پہ زیادہ. تو وہ تقریباً 1.5-2 سال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. ہال مین ہال اس کا بن رہا تھا, لینٹر وغیرہ لگ رہا تھا. تو 2 سال کے بعد جب لینٹر لگا رمضان آیا پھر ہم اندر چلے گئے.
اس کے بعد الحمدللہ رونق بڑھتی گئی. اللہ نے اس میں ظاہر ہے دیکھیں ہم نے جو چیز ہے نا بیسک بنیادی اسلام میں ہم سمجھتے وہ قرآن اور حدیث ہے, شریعت منہج. صاحب وہ اس جمعے کے حوالے سے تو بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی تھی مجھے, میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی وہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ خطبہ جمعہ کے موضوعات ہمارے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جی کیا موضوع رکھیں, یعنی ہر دفعہ ہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس دفعہ کیا موضوع ہوگا اس جمعے کا جہاں پہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں. آپ نے یہ مسئلہ بڑا حل کر دیا نا کہ خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہوگا. تو یہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا تھا کہ خطبہ جمعہ کے موضوعات کے حوالے سے آپ نے کیا ٹیکنیک اختیار کی. اچھا ٹیکنیک بات یہ ہے کہ یہ بات اب بھی اکثر ہوتی ہے جی کہ جمعہ پڑھانا ہے, کیا موضوع ہوگا کیا نہیں ہوگا, مہینوں کے حوالوں سے ہوگا یا ویسے ضلع آپ کو پتہ ہی ہے ماشاء اللہ, آپ بھی اب ہمارے ساتھ ادھر رہتے تو بہت سی چیزیں آپ کے علم ہے. لیکن جب میں بہت بچپن میں تھا نا لاشعوری زندگی میں, تو پروفیسر علامہ حافظ اعظمی صاحب کے ماموں وہ ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی بالکل, اسی میں ہماری نمازیں وغیرہ ہوتی تھی, اسی میں جمعہ. تو ایک جمعے میں دیکھا کہ جی مٹھائیاں آ رہی ہیں بڑی, تو جی سارے آج بڑے خوش ہیں. تو پتہ چلا جی کہ وہ میر صاحب کے جو ماموں ہیں انہوں نے قرآن کریم ختم کیا 36 سال میں جمعے کے اندر تفسیر کے ساتھ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ میرے ذہن میں نا بات کہتے ہیں اٹکی ہوئی تھی بچپن کی کہ انہوں نے یہ کیا, حالانکہ باضابطہ طور پر میں اس طرف نہیں جا رہا تھا. تو لیکن بہرحال جب یہ جیسے میں نے بتایا کہ جمعے کی ڈیوٹی آ گئی نا, تو پہلے کچھ دن میں نا موضوعات کرتا رہا ہوں. تو پھر مجھے ایک دن یاد ہے کہ میں نے کہا یار وہ تو میں نے اپنے بچپن میں یہ سنا ہوا ہے اور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے بھی نا بس کوشش شروع کر دی کہ قرآن پڑھوں, ترجمہ پڑھوں, تفسیر پڑھوں. اور وہ جمعے کے اندر وہ جو خطبہ ہے اس کے اندر وہ بیان کر دیا, اس کو تیار کر لینا میں نے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یقین کریں گے بعض اب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کر لیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ کر دیتا ہے. یہ آج بھی لوگ بہت مشکل کام سمجھتے ہیں, اور میں اس کو اتنا آسان سمجھتا ہوں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع رکھا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہن سہن کی سارے ڈھنگ جو ہے نا وہ قرآن میں بتائے ہوئے ہیں. تو پڑھیں گے تو پتہ چلتا رہے گا. تو پھر میں نے وہ شروع کر لیا. میرا خیال ہے میں نے 96 میں شروع کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, یا 94 کے بعد. تو یہ پہلا قرآن کریم جو میں 26 سال میں مکمل کیا ہے الحمدللہ. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ آپ نے سبکن اس کو جو ہے جمعے کے اندر پڑھایا, اور ماشاءاللہ سبحان اس کی آیات چن لیتا تھا. یعنی سورہ بقرہ ہے, سورہ فاتحہ آئی ہے اس کو کیا ہے, سورہ بقرہ آ گئی, اس میں جو مضامین آتے ہیں اس میں آپ نے چوز کرنے ہیں ایک طرف سے شروع کر کے اس کو پھر آپ اس کو بس وہی کرتے گئے الحمدللہ. دیکھیں پہلے محنت کرنی پڑتی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی تیاری کرنی ہے, پڑھنا ہے, اس کو تیار کرنا. اور پھر یعنی خالص قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو کہ جو بعد میں آگے مجھ سے پوچھے جی آپ نے یہ حوالہ کہاں سے لیا ہے, یہ کہاں سے چیز بیان کر دی ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے فقط صاحب ایسے کیا کہ تفاسیر جمع کرنی شروع کر. اچھا, شوق ظاہر ہے اس میں شوق بڑھتا گیا. تو میرے پاس اس وقت تقریباً اردو والی جو تفاسیر ہے نا وہ 30-35 کے قریب میرے پاس. مطلب میں یہ ذخیرہ بن گیا الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں یہ بھی ہوا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بھی دے دیا کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ایمان ہے. اب حدیث کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت سے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے بھی یہ کوشش کی کہ حدیث ہم صحیح بیان کریں, مطلب کہ حدیث جو صحیح درجے ہیں نا انہیں تک بیان کریں بس. اور اس میں تھوڑی محنت ہوتی تھی میری کہ میں اس میں محنت کر کے جاؤں, تیاری کر کے جاؤں. وہ کوئی حدیث ایسی نہ ہو کہ جو ضعیف ہو یا مطلب نچلے درجے کی, اور وہ میں بیان کر جاؤں اور پھر وہ پکڑ میں آ جائیں کہ وہی بات ہے کہ لوگ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا. تو الحمدللہ دیکھیں اگر آپ کا تعلق ہے نا قرآن کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آپ کو دے دیتا ہے. مولانا ابراہیم عیسی الکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے
قرآن ایک سمندر ہے اور جو جتنا نیچے سمندر میں جاتا ہے اتنے ہی اس کو گوہر و نیا ملتے ہیں. قیمتی موتی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اتنے ہی پیارے خوبصورت موتی ملتے ہیں. تو یہ اسی کا حساب ہے. اسی طرح ہے کہ یہ اللہ کے ایک دفعہ پڑھیں گے تو آیت اور تو آپ کو نظر آئے گی, دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اور چیز نظر آ جائے گی, اچھا یہ بھی ہے اس میں, یہ بھی ہے اس میں. تو یہ ہوتا ہے قرآن پڑھیں. الحمدللہ میں تو یہ سارے لوگوں جو سن رہے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ناظرین, تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کے ساتھ تعلق کو بہت مضبوط کریں. اور اس وقت خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو تمسک ہے نا وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سینٹر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ظاہر بات ہے بچپن سے ہی ایک تعلق تھا اور پھر فیملی بھی ٹرم تھے, سارا کچھ تھا. علامہ صاحب پروفیسر صاحب کے ساتھ آپ کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کی اوپر شخصیت کے اوپر ان کی شخصیت کے کیا اثرات تھے؟ پھر بچپن میں چلے جائیں. میں نے میر صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا تھا, ہم گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں, تو ٹانگے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ میر صاحب نے اپنی, ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی اس وقت, پرانی بات ہے یہ, میں بہت چھوٹا تھا, لاشعوری کہہ لیں. تو اس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ میر صاحب ہے. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے ڈاکٹر اعجاز صاحب جاتے تھے, میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ترجمہ پڑھنے کے لیے, تو ایک دن مجھے بھی اپنے ساتھ لیں گے. تو اس وقت میر صاحب اس دن پڑھا رہے تھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ ترجمہ, وہ ان کا بتانا, وہ آج تک مجھے یاد ہے. وہ بہت چھوٹا تھا. تو یہ تعارف ہے. تو جب حفظ پہ گیا تو وہ ہمارے مسجد میں حوض تھا, پرانی مسجد میں حوض ہوتے تھے. جی وضو کے لیے تھا. تو اس میں نا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ڈال دیتے تھے, رنگ برنگی. بچوں کو بڑا اچھا لگتا تھا, بچے بڑے شوق سے اس کو دیکھتے تھے. اور مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نا ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا. تو ایک دن میر صاحب, میں اپنے دھیان پہ لگا ہوا تھا کہ یہ کام کروں, یہ مچھلیاں پکڑ لوں. تو میر صاحب آ گئے, کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بتانا بھی سچ ہی ہے. میں نے کہا میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا. کہتے نہیں ادھر سے نہیں پکڑنی, کہا نہیں ہے ادھر کچھ, مہربانی تھی ان کی. تو بعد میں نے کہا یہ اب ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہاں سے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہم نے. تو یہ ان کے ساتھ پہلا تعارف تھا. پھر اس کے بعد وہ نائجیریا چلے گئے تھے, 10 سال تقریباً وہ وہاں رہے. پھر جب آئے ہیں تو وہ اس کے بعد میں نے ان سے ترجمہ قرآن دوبارہ پڑھا ہے. پہلے میں نے مولانا فضل الرحمان کلیم صاحب سے پڑھا تھا, ان سے میں نے یہ نحو میر, زرادی اور یہ جو کتابیں نا گرامر کی وہ پڑھی ہم نے. میں نہیں پڑھی اور ڈاکٹر اعجاز صاحب نے, ان کو بھی بڑا شوق تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ بھی جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, ہاں آپ کے بڑے بھائی جو میرے بڑے بھائی جو ہیں نا, وہ بھی ہمارے پاس ایک دوسری مسجد ہے, تو وہ بھی آج کل تو جمعہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, میر صاحب کی کون سی کوئی نصیحت, کوئی عادت, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا؟ یہ نہیں جانتا, میر صاحب کا تعلق ہے نا, میر صاحب کی ذات بہت ہماگیر شخصیت ہے. ایک نہیں بہت سے پہلو ہیں کہ جو مطلب ان کی زندگی نے, ان کے کردار نے, ان کی سیرت نے ہم پر اثرات چھوڑے ہیں. چھوٹی بات کرتے, چھوٹی بات آپ کو پتہ ہے کہ باتوں باتوں میں لوگ بہت سی لوز ٹاک کرتے ہیں, ایسے فکرے بولیں گے کہ جن کا آپ جانتے ہی ہیں اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں, اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن میں نے میر صاحب کی زبان سے کبھی کوئی ایسا فکرہ سنا ہی نہیں, لفظ نہیں سنا. اور آج میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ باقی جہاں تک ان کی باقی شخصیت کا تعلق ہے وہ صحیح معنی کو رہنما تھے. تو وہ رہنمائی کرنے والے تھے, اور رہنمائی کی ہے انہوں نے. 40 سال تک آپ نے دیکھا ہے ہر شعبے میں انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے, جس طرح اپنی زندگی بسر کی ہے, کہ اپنی زندگی کو وقف کر دینا, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح اپنی زندگی کو وقف کر سکتا ہے. جب جماعت میں مسئلہ آیا تھا علامہ صاحب کی شہادت کے بعد, علامہ صاحب علیہ ذہیش کی شہادت کے بعد, تو اس وقت تو یہی تھا کہ شاید اب ہاں جی, اور وہ وقت ہم نے دیکھا ہے, میں اس وقت ینگ تھا بالکل. تو بہت سے لوگ کہتے تھے اب جماعت نہیں چلے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, پریشانی تھی. لیکن میر صاحب نے جس طرح مدبرانہ طریقے سے, یا فہم و فراست کے ساتھ, بلکہ جو گروپ بھی تھے جماعت کے ان کو بھی اکٹھا کر لیا, ان کو بھی ایک جگہ لے آئے. اور اس کا آپ آج دیکھتے ہیں کہ آپ اس پیغام چینل میں جہاں بیٹھے ہیں ہم سب, یہ انہوں نے بنایا, اس کو تعمیر کیا ماشاء اللہ.
دیکھیں جو ان کی زندگی میں سیرت جسے کہتے ہیں، کردار جسے کہتے ہیں، وہ ان کا بہت بلند ہے ہر حوالے سے. وہ انصاف کی بات ہو، جماعتوں میں آپ کو پتہ جھگڑے وغیرہ جی چلتے رہتے ہیں. ہاں جی معاملہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کو اس کی سطح پر رکھنا اور صحیح اس کے حق میں صحیح فیصلہ دینا، مطلب کمال ہوتا تھا ان کا. اور کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا کہے گا یا کیا سوچے گا. نہیں، یہ تو انہوں نے محل کبھی میں نے ان کی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی بالکل ہی کہ کسی کا بوجھ آ جائے گا مجھ پر، کوئی مجھ پر بھاری ہو جائے. نہیں، یہ نہیں ہے. جس کو صحیح سمجھیں گے، جی بالکل، سمجھیں گے جس کو صحیح سمجھائے اسی کو سمجھائے، اسی کے مطابق اپنا فیصلہ بھی کیا. ہاں صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ خدمت خلق کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کی بہت خدمات ہیں. یہ خدمت خلق کے شعبے میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ پھر ماشاء اللہ آپ نے ایک بہت بڑا جو خدمت خلق کا ایک ادارہ بھی کھڑا کیا، الفلاح فاؤنڈیشن. جماعت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری آپ کو دی گئی اور بہت عرصہ اس کو بڑی کہہ لیجیے کہ خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو آپ نبھا رہے ہیں. اس بات سے بتائیے خدمت خلق کا جذبہ، وہ احساس اور خیال کیسے پیدا اور آغاز کیسے ہوا اس؟ یہ سن 1994 میں میں یوتھ فورس سیالکوٹ کا صدر بنا تھا. جی. تو یہ بھی ادارہ جو ہے نا شفا فری ہاسپٹل سیالکوٹ میں اس وقت ڈسپینسری کے طور پر کام کر رہا تھا. صحیح. تو اس کے لیے کام کرنا، سال میں ایک دفعہ کھالیں اکٹھی کرنی، وہ سارا. تو جب میں یوتھ فورس کا صدر بنا تو وہ میرے ذہن میں ہے کہ اس کام کو نا ذرا بڑھانا چاہیے، اچھے طریقے سے. ہاں جی، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. بس وہیں سے میرا شوق نا بڑھتا گیا. اور الحمدللہ وہ سیالکوٹ میں ہمیں بڑے اچھے میر صاحب کی نگرانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاض صاحب ہوتے تھے، اس کے چیئرمین تھے، اور ان کے بیٹے رحم امتیاز صاحب، یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے. بڑے اچھے لوگ تھے. تو ان کا ساتھ اور اسی کام کرتے کرتے انسان کے ذمہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ عید ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، تو اس میں جناب جانور ذبح کرنے اور سارا کچھ کرنا، یہ آپ کو سال بعد یہ بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے. ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، سارا فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں، بچے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب جب میں نے یہ کام شروع کیا تو وہ میرا نا بالکل حساب الٹ ہو گیا. 3 دن ہم نے نا وہ ادھر ہی رہنا ہے عیدگاہ میں، یعنی صبح آ جانا ہے اور شام تک، بلکہ رات کے تک جانور ذبح ہو رہے ہیں. جی، گوشت بن رہا ہے. وہ بعد میں ہوا ہے. پہلے کھالیں اکٹھی کرنی ہے، پھر ان کو بیچنا بھی ہے، پھر ان کو پہنچانا بھی ہے جس سے دیدی ہیں. تو بہرحال یہ سارا کام جب چلتا رہا تو تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن جب مریض دوائی لے کے چلے جاتے تھے تو پھر ہمیں سکون بھی بہت ملتا تھا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہر بندہ دیکھیں بچہ پڑھ رہا ہے، لاشعوری طور پہ بھی پڑھ رہا ہے، شعوری طور بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، سائنسداں بن جاتا ہے، یا بزنس مین بن جاتا ہے، کوئی بھی اپنی فیلڈ میں چلا جاتا ہے. اب جب چلا جاتا ہے تو اب اس کو کسی نے کمانے کا نہیں کہنا کہ بھئی تم کماؤ اور کھاؤ. والدین ہی زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں نا، باقی اور کس نے کہنا ہے. تو اس کے بعد ایک فیلڈ میں نہیں چلا گیا، وہ کر رہا ہے اپنے لیے. اب اپنے لیے تو کر رہا ہے، تو اب اصل مزہ کیا ہے کہ وہ اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کرے. ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے نادار لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور غربت کے ساتھ اگر بیماری ہو، جو میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ مجھے وہی زیادہ افسوس ہوتا ہے، یار ان کو تو دوائی مل جانی چاہیے کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ہاسپٹل ابھی تک 30 روپے کی پرچی ہے. ٹھیک ہے، 30 روپے کی پرچی ہے اور ساری دوائی فری ہے. ہم دوائی کے پیسے نہیں لیتے. اور سال میں وہاں پر 1.5 لاکھ مریض ہیں. ٹھیک ہے، اور تقریباً جو دوائی ملا کے ہمارا جو خرچہ اٹھ جاتا ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ روپے تک جاتا ہے. اچھا. ہاں الحمدللہ. سالانہ ہاں سالانہ بجٹ جو ہے چھوٹا ہے، مطلب کہ وہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن جگہ کی ذرا کمی ہے. تو لیکن ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ چلے ہم یہ ایک اپنی جگہ مطلب کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یعنی کہ اس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ بند ہو جائے کسی وجہ سے بھی.
اس کے لیے اسباب مہیا کرنا. جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ویسے کمی آ بھی جائے تو اس کو فوری ہم بیٹھ کے تو دور کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر. تو سب یہ جو الشفا فری ڈسپینسری سے ہاسپٹل بنا جی اور وہ ایک ماشاءاللہ ایک جیسے فرما رہے ہیں, تو یہ جو خدمت خلق اور یہ جو الفلاح فاؤنڈیشن ہے اس کی طرف پھر جو ہے نا قدم کیسے بڑھے؟ اصل میں جماعت میں مختلف ذمہ داریوں پہ آتا تھا. پنجاب کا میں ناظم بھی رہا ہوں 2006 سے 2011 تک. اچھا. تو یوتھ فورس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں 4 سال. تو اس دوران میں نے اب ملان میرا بن گیا ہوتا تو رجحان ادھر ہی چلا گیا ہوتا کہ یہ کام ساتھ ساتھ یہ کام ہونے چاہیے. تو میں نے الحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی تھی. تو خیال تو تھا, لیکن اس کے 4-5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد میرا ٹینیور ختم ہوا. تو پھر میں اس سے یعنی اپنے یوتھ فورس سے علیحدہ ہوا. تو پھر جماعت میں یہ آ گیا. تو کچھ عرصہ پنجاب میں ناظم رہا, لیکن اس وقت 2005 کا زلزلہ ہے, اس سے پہلے اس میں بھی میں نے الحمدللہ کام کیا ہے. میر صاحب, حافظ عبدالکریم صاحب, امتیاز مجاہد صاحب اور دوسرے 2 ساتھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اسلام آباد میں میٹنگ وغیرہ یا کشمیر کے دورے وغیرہ کرنے یا کیا کرنے وہ ہوتا رہا ہے 2005 کے زلزلے میں. ہاں جی 2005 کے زلزلے میں. اور اس وقت مجھے ایک بڑا بھیانک ایکسپیرینس ہوا تھا کہ ہم گئے باغ, ضلع باغ ہے وہ باغ شہر میں. جی جی. تو رات کو پہنچے ہم. تو انہوں نے ہمیں ایک جگہ سلایا, محل مسجد ہی تھی. تو صبح میں جب اٹھا تو جیسے بلڈ کی اسمیل ہی ہوتی ہے ویسے اسمیل آ رہی. تو میں نے مجھے رہا نہیں گیا, میں نے پوچھا کہ یہ اسمیل کیوں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھتے ہیں 7 بلڈنگ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہ لڑکیوں کا کالج تھا. تو میں نے کہا اچھا. کہتے یہ بس گر گیا ہے زلزلے میں اور ابھی تک گرا ہوا, ابھی اس سے کسی کو اٹھایا نہیں ہے. اس کے اندر ایک مہینے کے بعد میں گیا تھا. ہاں اس کے اندر ہی تھا سب کچھ. یہ بڑا مجھے جب کبھی یاد آتا ہے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ایسی آفت نہ آئے کسی پہ, ایسی مصیبت نہ آئے کسی پہ کہ جس کا مداوع بھی نہ ہو. جی بالکل. وہ اور اس میں ایک جگہ ایسی نہیں تھی, اس میں بہت سی جگہ پہ ایسے ہوا ہے کہ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے اور دور دور تک اس کے اثرات آئے. اور آپ کو میں تو سویا ہوا تھا جب زلزلہ ہے. تو میں بیڈ پہ ایسے ہوں, میں نے کسی بیڈ ہلایا, میرے آنکھ کھلی تو میں نے پنکھے سے تو ایسے جھول رہا تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت ٹینکیوں سے پانی باہر آ گئے. تو وہ ادھر جا کے جب ہم نے دیکھا نا تو اس کا اصل وہاں پہ. ہاں جی بالکل بالکل بہت خطرناک کام تھا. تو اس وقت بھی یہ الحمدللہ یہ یعنی خدمت کا موقع ملا اور یہ ادھر جانے کا بھی. اس کے بعد 2010 میں سیلاب آ گیا تھا بہت بڑا یہ جنوبی پنجاب میں. تو اس میں بھی میں نے کام کیا, لیکن اس وقت زیادہ تھوڑا تھا. اور اس کے بعد 2011 میں مجھے پراپر جماعت کی طرف سے ذمہ داری دیتی کہ شعبہ خدمت خلق کی. تو یہ ذمہ داری جب ملی الحمدللہ تو پھر اب 2011 سے یعنی آنورڈ کافی سال ہو گئے. تو اس میں مختلف چیزیں آئی ہیں, مختلف لوگوں کی خدمت کرنا. کوئی بیمار ہے, کسی کا گھر نہیں ہے, کسی کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی کے بچے نے FSC بڑے اچھے نمبروں سے پاس کی ہے, اس کو آگے پڑھانا کیسے ہے. تو یہ الحمدللہ یعنی آپ کہہ لیں کہ میرے توسط سے ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں ماشاء اللہ, کچھ انجینئرز بھی بن گئے الحمدللہ. اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ موقع دے, ہر انسان کو موقع دے دو اپنی کمائی میں سے تھوڑا اس پہ بھی خرچ کرے, کہ یہ بہت اہم کام ہے. دیکھیں وہ سی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ہونہار اسٹوڈنٹ آ جائے, طالب علم آ جائے اور اس کو آپ کے مال کی ضرورت پڑ جائے اس طرح, اور وہ اچھا وہ دیکھیں یہ جو جن کا میں نے ذکر کیا نا یہ اپنے اچھے نمبروں پہ پاس ہوئے, سرکاری میڈیکل کالج میں پڑھے تھے, لیکن ان کے لیے تو وہ بھی مشکل تھا کہ جو فیس وغیرہ نامینل سرکاری میڈیکل کالج کی ہوتی ہے اس کو بھی افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہمارے لوگ اس میں ہیلپ کریں, اس میں آ جائیں, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ, اور پوری زندگی جو ہے ان کے آپ کے لیے دعائیں دیتے گزر جائیں گی. آپ سب جماعت کے شعبہ خدمت خلق کے بعد الفلاح فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا, اس کے بارے میں جی غور و خوض ہوا, تو اس کے مقاصد کیا تھے یا اس کی کیا یہ وجہ کیا تھی؟
اس میں یہی تھا کہ اس کو اب ایک آرگنائز طریقے سے ہم کریں, ایک نام ہو, اس نام کے تحت چلیں. چونکہ میں اس وقت تک اکیلا ہی کام کر رہا تھا. جب 2022 کا سیلاب آیا تو پھر میں نے میر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ 2-4 بندوں کے میں نے نام دیے کہ یہ بندے ہمارے ساتھ کام کریں, اور انہوں نے کام کیا, جس میں حافظ منظور اللہ صاحب ہیں, عبد الرحمان شارق صاحب ہیں, وہ خود بھی ڈیرہ غازی ہاں میں تقریباً پورا مہینہ رہے تھے. تو اس طرح پھر اس کے بعد یعنی سیلاب ختم ہو گیا, اس کے بعد ہم نے اس کو زور کو زیادہ محسوس کیا, کیونکہ ہم نے وہاں پر گھر جو ہے نا ان کی مرمتیں کروانی تھی. تو اس کے لیے گارڈرز ٹی آر بڑی مقدار میں ہم نے یہ خیبر پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, سندھ میں نے خود بھی بہت دورے کیے اس دوران. تو اس کے بعد یہ فائنلی ہمارا کام تھا کہ لوگوں کی گھروں کی چھتیں وغیرہ بن جائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. تو اس میں یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ اس کو پراپر کریں, آرگنائز کریں. تو اس کے بعد ہم نے یہ الفلاح فاؤنڈیشن جو ہے نا اس کا قیام کیا ہے الحمدللہ, اور اب 2-2.5 سال ہو رہے ہیں. اصل یہ خدمت خلق کا کام ایسا ہے, ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں, جی لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں, اور ظاہر بات ہے آپ اس کو خرچ کرنے کے ذمہ دار اور امین ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی کبھی تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کبھی لوگوں کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں, تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, ظاہر بات بھاگ دوڑ کرنی ہے, تو ایسے میں جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تھکاوٹ کو تو چلو چھوڑ ہی دیں, تھکاوٹ سفر کی بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ تنقید, اصل میں لوگوں کو حالات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرح کر رہے ہیں, ان کو پورا ادراک ہی نہیں ہوتا. وہ تنقید ان کی کسی حد تک کہہ لیں کہ بلا جواز ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب آیا تھا, یا ہمارے 28 ضلعوں میں سیلاب آیا, تو یہ ایک جگہ نہیں ہے بھائی. کسی جگہ کام کم ہو سکتا ہے, کسی جگہ زیادہ ہو سکتا ہے. کسی جگہ ہمارے لوگ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, کسی طرح لوگ اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. لیکن ہم جو کام کروا رہے ہیں, ہماری ایک نظر ہوتی ہے اس پہ کہ بھائی ٹھیک ہے, جو کام کرنے والے ہیں ان کا ذرا حوصلہ بڑھائیں, لیکن ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی طریقے کو نظر انداز کر دینا چاہیے اس لحاظ سے. ہاں باقی جہاں تک امانتوں کا تعلق ہے, وہ اللہ کے فضل و احسان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ امانت کو, جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں نمبر 1, نمبر 2 جس طرح ہم نے پروفیسر ساجد ضمیر صاحب کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کی, ان کی زندگی کو بھی دیکھا ہے کہ امانت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو امانت سمجھ کر ہی ہم نے سرو کرنا, جی بالکل استعمال کرنا ہے. میں اور میرے ساتھ اکثر لوگ جو ہے نا الفلاح میں آلموسٹ یہی کہہ لیں کہ وہ ہم سب وقف ہیں کہ ایک قسم کے لیے. اس لیے ہم میں سے کسی کی تنہا نہیں ہے, کسی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سفر کے ہم اخراجات اس طرح نہیں لیتے کہ ہم نے سفر کے اخراجات, نہیں بالکل, بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش قسمتی میں رکھا ہے کہ ہمارا اس میں بھی حصہ ڈلے, اور ڈلنا چاہیے بھی. اللہ نے جس چیز کو دیا ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالتا جائے, اس سے اللہ کی رضا اور بڑھتی جائے گی الحمدللہ. تو اس میں سب سے بیسک بات یہ ہے کہ آپ جتنی دیانت سے, جتنی امانت کو امانت سمجھ میں کام کریں گے, لوگ آپ اتنا ہی اعتماد کریں گے آپ پر. گو کہ آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا کوئی ہم نے ابھی کام نہیں کیا, کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس پہ جتنا شکر ادا کیجیے وہ بھی کم ہے کہ لوگوں کے اعتماد کو. وہ بعد میں ذہن میں اٹک گئی کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ بچوں کا کالج تھا اور گر گیا اور وہاں سے اس میں آئی, جی تو اس کو یعنی اس میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی وہاں پہ, یا کس طرح؟ اصل میں نا اس میں کچھ ایسے حالات ہیں وہاں پر باغ میں کہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا, اور ادھر پہلے پہنچنا مشکل ہے. ہم جس راستے سے گئے تھے وہ بھی کوئی پکی سڑک نہیں تھی, تو ظاہر مشینری چاہیے, ہر چیز چاہیے. بعد میں انہوں نے محلے آ کے, نیٹو کی فوج آپ کو پتہ ہے وہ بھی آ گئی تھی, تو بعد انہوں نے کیا ہے. ظاہر یہ علمی ہے. ہمارے ہاں ابھی آپ دیکھیں نا, یہ گل پلازا میں آگ لگی ہے کراچی میں, تو یہ علمی ہے کہ 3 دن کے بعد آگ بجھی ہے. شہر کون سا شہر ہے؟ کراچی, پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں, ہر چیز ہے. وہاں پر اگر ہمارے پاس آگ بجھانے والی گاڑیاں نہیں ہیں, پانی کم ہو گیا جی, پانی کیسے کم؟ میں اس دن بڑا پریشان تھا
کہ پانی کیسے کم ہو گیا بھائی, سمندر آپ کے پاس, سمندر ہاں وہی بندوبست کر لو, پانی چاہیے نا, کوئی بندوبست رکھو. لیکن افسوس ہے کہ 3 دن کے بعد وہ کتنے 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں, اور اگر بر وقت وہاں پہ انتظام ہوتا تو میرا خیال ہے کوئی جان ضائع نہ ہوتی, کوئی جان جب میکسیمم لوگ بچایا جا سکتا ہے. ہاں جی. ابھی یہ دیکھیں نا نیگلیجنس, یہ جو واقعہ لاہور میں عورت کی اپنے بچے کے ساتھ وہ مین ہال میں جو بھی تھا وہ باندھ رہے نا, تعمیراتی کام ہو رہا تھا, تو اس میں تو وہ پہلے تو کہتے رہے کہ جی کوئی نہیں گرا, عجیب خبریں. جب میں صبح خبر سنی تو وہ کنفرم کیا انہوں نے, جی ہاں لاش مل گئی ہے. تو پھر پریشانی بھی ہوئی کہ یہ وہ شہر ہے فخر صاحب کہ جو پاکستان کی کریم ہے اوپر, کس حوالے سے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, اقتدار والے لوگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں شہروں میں, سارا کچھ موجود ہے, وسائل ہیں, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے. اور اگر یہاں پہ ایسا ہوگا تو پھر باقی جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹی بستیاں, ان کا کیا ہوگا؟ اب سب بچا رہا تھا کہ اسی والے سے کہ جو آج کل یہ تشہیر ہے نا, جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھاتے ہیں, تو ایک تو ضرورت بھی ہوتی ہے لوگوں کو, جو آپ کے معاونین ہوتے ہیں, جنہوں نے آپ کو امانتیں دی ہوتی ہیں, ان کو بھی ذرا تسلی ہوتی ہے کہ آپ کی چیزیں امانتیں پہنچ گئی ہیں لوگوں تک سارا کچھ. اور ساتھ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو بعض تشہیر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا خرچ کر کے زیادہ لے بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ اعتدال, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک آپ رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اصل؟ میرے حساب سے تو تشہیر جو ہے نا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں یہ پہلو اچھا نہیں ہے. یہ موجودہ دور کی بات ہے. اصل میں موجودہ دور نے جو چیزیں دی ہیں نا, جدید دور نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں, ان میں سے ایک یہ چیز بھی آ گئی کہ آپ اچھا کام کریں اور اس کو نشر کر دیں, لوگوں کو دکھا دیں. اب یہ نیت پر ڈپینڈ کرے گا نا کہ ہماری نیت کیا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے سب سے پہلے. اگر یہ نیت ہی نہیں ہے تو پھر تو سارا کام ٹھیک ہے نا. اچھا, پہلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور دوسرا 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کہ بعض کا آپ کے پاس فنڈز آئے ہیں اور کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے لیں کہ ہمیں اس کی تصویر چاہیے. کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو دے, پرووائڈ کریں, کیونکہ اس کی بھی تو تسلی ہو جانی چاہیے. میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی بھی پوری تسلی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو امانت آپ نے دی ہے وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے یہاں پر صرف کر دی ہے. اچھا صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں اور بھی آپ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کا ایک ماہر تعلیم کا بھی ایک پہلو میرے سامنے آیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں بہت عرصے سے, اور ایک بڑا اسکول ہے سیالکوٹ کے اندر. یعنی ایجوکیشن کو لوگوں کی تربیت کے لیے, اخلاق کی بہتری کے لیے, سماج کی بہتری کے لیے استعمال کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے. ایک یہ بھی جو بھی بندہ دل رکھتا ہے. تو آپ تو میں چاہتا کہ آپ ذرا, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ابھی مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, پرائیویٹ سیکٹر جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے. مطلب مجھے بھی اب کافی سال ہو گئے. 1988 میں ہمارا پہلا اسکول بنا تھا, اس وقت سے لے کر اب تک وہ سلسلہ چلتا ہے الحمدللہ. لیکن اسکول جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو انسان کے کردار کی تعمیر کا نام ہے. کہ سب سے پہلے اس کا کردار تعمیر کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ تم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے اور کس اچھے طریقے سے بسر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تمہاری زندگی میں یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میڈیا اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا, یہ 2 چیزیں آئی ہیں نا, ان کے آنے کے بعد ہماری جو اخلاقیات ہیں نا وہ بہت زیادہ نیچے آ گئی ہیں, بہت زیادہ گر گئی ہیں. اس میں ہماری حکومتوں کا بھی وہ, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے سب سے پہلے پابندی لگائی ہے کہ 16 سال کا بچہ جو ہے اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اب وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بچے کی اخلاقی نفسیات جو ہے, اخلاقیات جو ہیں وہ غلط جگہ پہ جا رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پکڑا اس کو, اس کا کر دیا. ہمارے یہاں ابھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا مسلمان ملک ہے, 97% آبادی مسلمان ہے, تو اس میں ان لوگوں کے لیے ہر وہ چیز ہونی چاہیے تھی جو ان کے لیے اچھی ہے, اور جو ان کو برے طریقے کی طرف لے جاتی ہے یا بری راہوں کی طرف لے جاتی ہے, اس کے لیے یہ ان چیزوں میں فلٹر ہونے چاہیے تھے.
اور چیک اینڈ بیلنس کا بہت اچھا نظام ہونا چاہیے تھا کہ جس میں لوگوں کو پتہ چلتا, بچوں کو پتہ چلتا, نوجوانوں کو پتہ چلتا, بزنس مین کو پتہ چلتا, مطلب زندگی کے ہر طبقے میں جو لوگ ہیں پتہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی اور یہ بری ہے, تو وہ اچھی کو بنا لیں اور بری کو چھوڑ دیں. میرا خیال ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں, ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میڈیا کا اس وقت ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دماغوں میں کتنا اثر ہے اور دنیا کتنا اثر لے رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس دور میں تعلیم بلا شبہ پہلے نمبر پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پہلی وحی ہے اس میں کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ جو ہے وہ نچوڑ ہے, ساری چیزوں کا نچوڑ ہے, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ کیا پڑھا لکھا جاننے والا وہ نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتا ہے. اس کو دوسری طرح قرآن میں اس طرح بیان کیا نا, حل یستوی الاعمی والبصیر, کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا تعلیم جو ہے, علم جو ہے وہ بہت اوپر ہے, اور اسلام نے اس کو بہت بلند کیا, بہت بلند کیا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے, اور پھر 23 سال جب گزر گئے اس کے بعد کیا حالات ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کے بعد مسلمانوں نے اس علم کو, دنیا کے علم کو بھی اور دین کے علم کو بھی کس طرح آگے بڑھایا. یہ اندلس میں جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے علم طب, علم کیمیا, علم الابدان اور فزکس, یہ قصہ انہوں نے آگے لے کر چلے تھے. ریاضی, علم ریاضی, یہ سارے الحمدللہ میراث ہیں. اب دیکھیں نا, آپ وراثت کا مسئلہ لے لیں تو کسی پڑھے لکھے شخص کو بتائیں یہ وراثت کا مسئلہ ذرا اس کو پڑھو دیکھو, تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا, سمجھ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, آگے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دیے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اتنا حصہ, اتنا حصہ. مراد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بنیاد ہے, وہی انسان کو خوبصورت بناتی ہے, وہی انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نکھارتی ہے, وہ باہر لاتی ہے, بولنا سکھاتی ہے, ادب کرنا سکھاتی ہے, ہر چیز ہے نا وہ سکھاتی ہے. آپ کے کردار کو, سیرت کو تعمیر کرتی چلے. ہمارے ہاں عالم یہ ہوا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو کس طرح اور کس سانچے میں ڈالنا تھا, لیکن ہم کس سانچے میں ڈال گئے ہیں, کدھر چلے گئے. اصل آپ نے یہ بزنس بھی کیا ماشاءاللہ, اور ایک بڑے اچھے پیمانے پہ کیا. بطور بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا لرننگ تھی, اور آپ کا کیا آپ کہہ لیجیے کہ ہوتا ہے لائف لیسن ہوتا ہے کہ بطور ایک بزنس مین کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بزنس نے جو مجھے سکھایا نا, میں جو سمجھتا ہوں وہ امانت داری اول ہے, جھوٹ نہ بولیں اول ہے, ٹھیک ہے. میں نے جو دیکھا اپنے معاشرے میں بہت سی جو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ وہ اپنی حلال کمائی کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں, لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ آپ, یعنی ہماری عبادات بیس کرتی ہیں کس پہ, حلال اور حرام پہ ہماری عبادات بیس کرتی ہیں. وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم عبادات کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, تو ہماری کمائی اگر حلال کی ہوگی تو وہ قبولیت تک پہنچے گی. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس مین کو بالکل امانت دار ہونا چاہیے, دیانت دار ہونا چاہیے, اور اس میں جھوٹ اور لغو بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو چیز ہمیں اسلام نے سکھائی اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے, تو کامیاب ہے ہم, تھوڑا ہو بہت ہو. اصل میں یہ بھی چیز اب آ گئی ہے کہ دیکھا دیکھی ہے, اور اوپر دیکھنا ہے نیچے دیکھیں, اوپر نہ دیکھیں میرے سے بہت امیر ہے اس کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی, ادھر نہ دیکھیں, نیچے دیکھیں جو آپ کے نیچے اس کے پاس کیا نہیں ہے, پھر شکر کریں گے آپ. ہاں, تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے, تو مجھے تو آپ نے بہت زیادہ دے دیا. تو پھر آپ انشاءاللہ کامیاب بزنس بن جائیں گے, بزنس مین بن جائیں گے. لیکن اس وقت تو بہت سی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی وقت اس پہ پروگرام کے معیشت پہ, کہ معیشت جو ہماری معیشت ہے اور ہمارے ملک میں جو مسائل آگے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ مزے کی بات ہے, غریب لوگ بھی بات کرتے ہیں اور امیر بھی بات کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہے, سچے برے نہیں ہوتے, وہ امیر بھی بات کرتا ہے. تو یہ ایک بندے کے پاس ہر آسائش موجود ہے تو وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس کا مطلب مطمئن نہیں ہے, مطمئن کس میں اس کو اطمینان نہیں ہے, اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. تو سکون کیوں نہیں ہے؟
کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ غلط چیز کر رہا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو حالات ٹھیک ہیں آپ ٹھیک نہیں. ہاں بالکل, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو اس سطح پر لے آئیں کہ وہی دیکھیں بھی نیچے کہ یار اس کے بعد نہیں, میرے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. لائن شکر تم لازیدنکم, اور شکر چھوڑا ہوا اس قوم نے. 2-3 لفظ ہیں جو ہم بچپن میں اپنے علماء سے سنتے رہے تھے لیکن اب نہیں سنتے. قناعت, لفظ قناعت, کہ قناعت جو آ گیا جو مل گیا بس کافی ہے, انف. اور توکل, اللہ پہ توکل کر جائیں, پھر ٹھیک ہے, پھر بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دیں, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی مہربانیاں کرے, سب پہ اپنی نوازشیں کرے. آپ سب بہت شکریہ آپ کا, بڑا آپ نے وقت دیا, بڑی ماشاءاللہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا آپ سے. بڑی آپ کی ہم آگے شخصیت ہے, مختلف پہلو ہیں, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, اور آپ نے خدمت خلق بھی ہے, بزنس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جہود کو قبول فرمائے, ساری محنت قبول فرمائے. آپ کی تشاور کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے موقع دیا اور ہمارے خیالات, ہماری چیزیں دوسرے لوگوں تک پہنچے, اور دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی میں اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں, اپنے قریبیوں کا خیال رکھیں, جو آج کل المیہ بن گیا ہے کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کا, والدین کا, عزیز و اقارب کا, اپنے خاندان کا خیال نہیں رکھتے. میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ ان سب کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ تھا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ شاہد امین صاحب. انہوں نے بڑی ہی اپنی زندگی کی کہانی بھی بتائی, اور وہ جو زندگی کے مختلف ان کے گوشے ہیں, پہلو ہیں, ان پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کی. یقیناً ہر شخص کی کہانی میں ایسے اب کے اسباق ہوتے ہیں جو کہ اوروں کے لیے یقیناً ایک رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام